हूँ, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ये सूरह तौबा की 23 आयत है। उसमें कुरान ये साफ साफ कह रहा है कि एक बाप अपने बेटे का नहीं, एक भाई अपने भाई का नहीं, एक बेटा अपने बाप का नहीं, अगर वो कुफ्र को ईमान के ऊपर रखता है, ये खून के रिश्तों को काट डालने वाली। उससे पहले एक्स मुस्लिम सचवाला क्या सवाल उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस्लाम को लेकर, क्योंकि वो इस्लाम को एक अमन पसंद धर्म नहीं मानते हैं। सचवाला साहब, आपके मुताबिक इस्लाम हिंसा के लिए बढ़ावा देता है, इस्लाम अमन पसंद धर्म नहीं है। जी हाँ, देखिए, कुरान जिस किताब का नाम है उसके बारे में ये दावा है कि वो अमन और शांति की किताब है, लेकिन अमन और शांति का दम भरने वाली किताब में क़त्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है। क़त्ल व क़िताल, किलिंग एंड फाइटिंग, इसके मुश्तक़ात को, इसके डेरिवेटिव्स को जो है 170 बार दोहराया गया है, और दावा है कि ये किताब अमन और शांति की किताब है। जी, मेरा ये कहना है। बार कत्लो गारत का जिक्र आता है जवहरी साहब, तो अजहरी साहब, तो फिर इस्लाम शांति का संदेश कैसे दे रहा है? वो तो कत्लो गारत का संदेश दे रहा है, सचवाला साहब कह रहे हैं। देखिए, एक्स मुस्लिम है, इन्हें समझना है तो चैनलों पर बैठ करके हम नहीं समझा सकते। इन्हें समझना है तो ये हमारे दारुल उलूम जामिअतुर रज़ा मंज़र इस्लाम में आए, इन्हें समझना है तो जामिअतुर रज़ा में आए, इन्हें समझना है तो किशौसा शरीफ के मदरसे में जाएं, इन्हें समझना है तो बुजुर्गों की बारगाह में जाएं। चैनल पर बैठ करके इन्हें ये तो नहीं, देखिए अजहरी साहब, अजहरी साहब सुनिए ना, नहीं, अजहरी साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्स मुस्लिम की तादाद दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में एक्स मुस्लिम की अपनी फैन फॉलोइंग भी होती है, उन्हें लोग बाग जो है वो काफी पसंद भी करते हैं। सुनिए ना, वो सभी धर्मों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तमाम सभी धर्मों में जो होते होंगे लोग, तो एक्स मुस्लिम जो है उनकी तादाद भी बढ़ रही है। एक्स मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर वो एक आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपको लगता है वो गलत कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो आप उन्हें काउंटर कीजिए ना। वही तो मैंने आपसे कहा है साफ लफ्जों में कि उन्हें यहाँ बैठ करके आधा घंटा में, 1 घंटे में, चलिए आधा घंटा नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। अगर वो कह रहे हैं 170 बार जिक्र आता है, कोई आपके पास कोई ऐसा जिक्र होगा, कोई ऐसी आयत होगी जो अमन शांति का संदेश देती होगी, कोई ऐसी बात होगी जिससे आप उन्हें काउंटर कर सकें। पूरा कुरान अमन की बात कर रहा है, पूरा कुरान शांति की बात कर रहा है। इन्होंने एक एक आयत पढ़ ली होगी, जैसा कि अभी हाल ही में पिछले दिनों कोई 26 आयत, कोई 24 आयत का जिक्र कर रहा था। देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इससे मुहाफिज हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मा खुद लिया है। तो बहुत सारे आरोप इस्लाम पर आते रहते हैं, और उसके जवाब आज की तारीख में जो चैनल व्यवस्था है, ये चैनलों पर दिए जा रहे हैं, तो चैनलों पर मुतमईन करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ये मुतमईन होना चाहते ही नहीं है मैम, क्योंकि मुतमईन होने के लिए इनको चैनल पर आने की जरूरत नहीं है। हमारे मदरसे में आए, हम इन्हें दावत देते हैं, बरेली शरीफ में आए। मौलाना मुझे बोलने दीजिए। सचवाला साहब, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं, जरी साहब तो नहीं बता पाए, कुरान शरीफ की सूरत अल माइदा की आयत नंबर 32 में लिखा है, किसी एक व्यक्ति की जान बचाना सभी इंसानों की जान बचाने और किसी एक की जान लेना सभी इंसानों की हत्या करने जैसा है। तो कहां आपको इस्लाम गलत संदेश दे रहा है? वो तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, देखिए, आपने जिस आयत का जो है हवाला दिया है, असल में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और उनके स्कॉलर हैं इस आयत का टोटली गलत मतलब लेते हैं। ये आयत शुरू हो रही है, मिन अजलि ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ।
یہ آیت کا آدھا مطلب لیتے ہیں، آدھی آیت پیش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر کہی گئی ہے، اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل۔ اور دوسری بات، یہ آیت قرآن کے لکھنے والے نے تلمود اور مشنات سے چرائی ہے، یہ اصل میں قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اس آیت کو قرآن کے لکھنے والے نے تلمود اور مشنات سے چرایا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں میں آپ سے اس بات کو واضح کر دوں، قرآن کے مطابق جو کافر ہے وہ تو گویا شر البریہ ہے، وہ اس زمین پر جتنے جیو جنت ہیں ان سب سے بدترین ہیں، بدترین خلائق ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ تو گویا جو کافر ہے وہ تو انسان ہی نہیں، جبکہ اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے من قتل نفسا، ایک انسان کا قتل، ساری انسانیت کا قتل، اصل میں اس آیت سے مراد بنیادی طور پر کافر نہیں بلکہ مسلمان ہیں۔ جو کوئی ایک مسلمان کا قتل کرے گا گویا کہ وہ سارے انسانوں کا قتل کرے گا۔ قرآن کے مطابق جو انسان ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، قرآن کے مطابق جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ انسان ہی نہیں۔ مشرکین اور کافرین کو، لیکن سچوالا صاحب غلط کو تو مارنے کی، غلط کو تو ختم کرنے کی سندیش جو ہے سبھی لوگ دیتے ہیں۔ قرآن میں جو ذکر ہے وہ بے گناہ کے قتل کو لے کر کہا گیا ہے۔ نہیں، بے گناہ کا قتل نہیں ہے، اس میں من قتل نفسا کہا گیا ہے، جس کسی نے کسی انسان کا قتل کیا۔ قرآن کے مطابق جو کافر اور مشرک ہیں وہ انسان نہیں ہے۔ کیا آپ یہاں آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کیونکہ آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ اظہری صاحب کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرو نا، قرآن آپ کچھ سمجھانے کی کوشش بھی کرو، کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں سمجھاؤ گے تو سب کو ایسا لگے گا کہ ایک طرفہ کہ بس سچوالا صاحب ہی جانتے ہیں، وہی جانکار ہے اور وہی بول رہے ہیں، پھر لوگوں کو لگے گا کہ ہم موقع نہیں دے رہے ہیں دوسرے پکش کو اپنی بات رکھنے کا۔ بالکل نہیں، سنیے میں انہیں دعوت دیتا ہوں، میں یہاں ان سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھیں میرے شو میں آپ کو بات نہیں کریں گے، دیکھیں میرا مقصد اسلام کو یہاں پر کسی بھی طرح سے ایک طرفہ طریقے سے میں دعوت دیتا ہوں، یہ ہمارے مدرسے میں آئے، اظہری صاحب وہ آئیں گے مدرسے، وہ ان کی اپنی اچھا ہوگی، لیکن میری بات سنیے، آپ میرے شو میں آئے ہیں، پوری ذمہ داری میری، آپ آئیے، آپ میرے شو میں آئے ہیں، انہیں اتنا ڈر ہے سچوالا صاحب کو کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اسلام میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ اسلام چھوڑ دو گے تو ان کا قتل کر دو، ایسا بھی لکھا ہے۔ سچوالا صاحب اس ڈر سے اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں، آنکھیں نہیں دکھا رہے ہیں، کیوں سچوالا صاحب؟ جی ہاں محترمہ، میں ایک بات کلیئر کر دوں، دیکھیے میں اس وقت لگ بھگ 60 سال کا ہو چکا ہوں، میں نے 10 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا، اس کے بعد درس نظامی سے میں نے عالم کورس مکمل کیا، لگ بھگ 40 سال تک میں علماء کی صحبت میں رہا ہوں، اور 30 سال میں نے سعودی عرب میں گزارے، وہاں عرب علماء سے میرا باقاعدہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے مناقشہ ہوتا، ان کے ساتھ جو ہے کئی بار جو ہے میں نے گفتگو کی، بہت سارے مسائل پر جو ہے میں ان سے بات چیت کرتا۔ ایسا نہیں کہ جو ہے میں نے اچانک جو ہے ایک رات کو سوچا اور دوسرے دن میں نے اسلام کو جو ہے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ میں نے پوری زندگی اسلام کا جو ہے مطالعہ کیا ہے، امہات الکتب کو میں نے پڑھا ہے، میں قرآن کے متن کا میں نے جو ہے قرآن کے متن پر لگ بھگ جو ہے 40 سال میں نے جو ہے اس پر جو ہے غور کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے میں اچانک جو ہے میں نے اسلام کو چھوڑا۔ آج میری عمر لگ بھگ 60 سال ہو چکی ہے۔ میں صرف ایکس مسلم نہیں بلکہ میں ایکس ملا ہوں، میں ایکس ملا ہوں محترم، میں مدرسے میں تعلیم پائی ہوں، یہ جو مولانا جیسے الفاظ بول رہے ہیں اس سے ہی ان کی نفرتیں ظاہر ہیں۔ میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے مادھیم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں، یہ جیسے چاہے ویسے ہے، آپ کے پاس کوئی ترک نہیں ہے ان کی باتوں کو کاؤنٹر کرنے کا؟ یہاں انہیں ترک دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کے پاس ہے نہیں؟ آیت تو آپ نے پڑھی ہے، کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو دیجئے نا، ہمارے کون پاس روک رہا ہے؟ سب کچھ ہے یہاں، تو دیجئے نا، کہاں بچا کے رکھیں گے انہیں؟ جب ایک طرفہ بیانات کو سن کر لوگ غلط سمجھیں گے، کہاں بچا کر رکھیں گے ان ترکوں کو؟ کہاں لے جائیں گے؟ تمام جو یہ شو دیکھنے والے لوگ ہوں گے، ہمارے یہ شو اسلام کو دیکھنے والے لوگ، ضروری نہیں ہے نا اس کو ہندو مسلم سکھ عیسائی جین کوئی بھی دھرم کا لوگ دیکھ سکتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں،
اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. بالکل رہے گا، بالکل رہے گا، رہنا چاہیے، ہم اس کا پورا سمان کرتے ہیں سر. لیکن اگر کوئی اسلام کو، اگر آپ کے حساب سے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہو کوئی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان کے من میں اسلام کی نفرت ہے، تو ان کو کاؤنٹر کیجئے نا ترکوں سے، تاکہ یہ اور لوگوں کو نہ برگلا سکے. یہ کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ کام چینلوں پر نہیں ہوں گے. میں نے آپ کی اور بھی بہت ساری ڈیبیٹ دیکھی ہیں. آپ بھی بہت ساری ڈیبیٹس میں آئے ہیں، تب تک تو آپ ترک دیتے رہتے تھے. آج کیا ہوا؟ آج کیوں ترک نہیں دے رہے آپ؟ ترک ہم ہمارے ہم انہیں یا آج کی ٹاپک پر آپ کے پاس کوئی ترک نہیں ہے؟ اسلام اگر امن پسند دیش ہے تو سب سے زیادہ خون خرابہ اسلامک ملکوں میں کیوں ہو رکھا ہے؟ آپ چاہیں تو میں نام لے دوں گی. اگر اسلام امن پسند دیش ہے تو سب سے زیادہ آتنکی گھٹناؤں میں شامل ہونے والے لوگ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے گھٹناؤں کا اگر وہی گھٹنا کوئی یہودی کر رہا ہے، وہی گھٹنا کسی اور دھرم سے ہو رہی ہے، تو آپ اسے آتنکوادی نہیں. سر سن لیجئے، ایک منٹ سن لیجئے. دنیا کے اسلامک دیشوں پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیے ایران، عراق، سیریا، یمن، لبنان، افغانستان، سوڈان، ازبیکستان، الجیریا، پاکستان، بنگلہ دیش. آپ بھی جانتے ہیں یہاں پہ خون خرابہ کتنا زیادہ ہے. آپ نے امریکہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں اسلامک دیشوں کی بات کر رہی ہوں سر. ان لوگوں نے ظلم نہیں کیے. ارے سر آپ نہیں سمجھے، میں نے کیا کہا کہ اگر امن پسند ہے اسلام کے لوگ، اور اسلام اگر امن پسند ہونا سکھاتا ہے تو اسلامک ملکوں میں اتنی خون خرابہ مار کاٹ کیوں مچی ہوئی ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں. آپ سنیں نا تبھی تو. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہی، میں اسلامک دیشوں کی بات کر رہی ہوں. اسلامک دیشوں کی گنڈا گردی کو اور مسلمانوں کی گنڈا گردی کو آپ آتنکوادی کہتے ہیں. اور اگر یہی کام دوسرا مذہب اگر کر رہا ہے تو آپ کو اس کو آتنکوادی کہنے میں سب سے زیادہ آتنکی سنگٹھن کون سے دھرم سے جڑے ہوئے ہیں؟ کون سے دھرم کے نام پر جہاد ہوتی ہے؟ یہ ذہنی طور سے بنائے گئے ہیں. اچھا، مسلمانوں آئی ایس آئی ایس کون ہے؟ آئی ایس آئی ایس بغدادی اسلامک اسٹیٹ کون ہے؟ آتنکوادی گروپ ہے. آتنکوادی گروپ ہے نا. لشکر طیبہ کیا ہے؟ جیش محمد کیا ہے؟ انڈین مجاہد ہو، جیش محمد ہو، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں. تو بھائی یہ کون ہے اور کون سے دھرم سے جڑے ہیں اور کس دھرم کے نام پر آتنک پھیلا رہے ہیں؟ ارے آپ ان کی صحیح آپ کرائیے جانچ. ان میں یہودی عیسائی اچھا کو ملیں گے اگر آپ صحیح جانچ کرتے ہیں. ٹھیک معاف کیجیے گا مجھے. دنیا جانچ کرتی ہے. ہماری دیکھیے آپ کی اور میری وہ حیثیت نہیں ہے. دنیا کی جو تمام ایجنسیز ہیں، ہمیں کہیں تو بھروسہ کرنا پڑے گا نا. دنیا کی تمام ایجنسیاں سب خلاف ہو گئی ہیں. دنیا کی تمام ایجنسیز خلاف ہیں اسلام کے. مسلمانوں بالکل ساری ایجنسیز، سبھی کو نفرت ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کی پروسپیرٹی ہو. کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ اس دیش میں تو راشٹرپتی ہوئے ہیں مسلمان. سچوالا صاحب آپ مجھے بتائیے، کوئی ایسی سچوالا صاحب آپ مجھے بتائیے کیا واقعی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو مارو، اس کے ساتھ غلط کرو؟ ایسا کہیں لکھا ہے؟ کوئی خون خرابے کا سندیش ہے اسلام میں؟ میں قرآن میں 20 ایسی آیتیں دکھا سکتا ہوں. قرآن میں ایسی آیتیں بھری پڑی ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے ایمان والو، اپنے پڑوسی کافروں کو جو ہے سے قتال کرو. اپنے پڑوسی کافر، وہ کافر تمہارے قریب ہیں، اپنے پڑوسی کافروں سے جنگ کرو، ان سے لڑائی کرو. اور کافر تمہارے اندر اپنے لیے مطلب غلظہ پائیں، شدت پائیں، سختی پائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن یہی نہیں بلکہ جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہندو مسلم بھائی بھائی، قرآن یہ نہیں سکھاتا. قرآن کے نزدیک ہندو اور مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں، کافر اور مسلم بھائی بھائی نہیں ہیں. یہاں کافر اور مسلم تو دور کی بات ہے، قرآن تو خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. قل ان کان آباؤکم. اس طرح سے جو ہے جو آیتیں قرآن کی کہہ رہی ہیں کہ جو بھائی بھی بھائی کا نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا نہیں ہے،
باپ اپنے بیٹے کا دشمن ہے، بھائی اپنے بھائی کا دشمن ہے جی، اس لیے کہ اگر وہ جو ہے کفر کو ایمان کے اوپر، ٹھیک ہے جوہری صاحب جواب دیں گے، یہ ساری آیتیں جواب دیں گے، کسی کا نہیں سچوالہ صاحب ذرا ان کی بھی بات سن لیجیے، آپ اتنے اپنا نقاب ٹھیک کریں۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے تتخذوا منہم اولیاء، اس کا میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کفر کر رہے ہیں تم بھی کفر کرو تاکہ تم ایک جیسے ہو جاؤ۔ نہیں مولانا، غلط بات ہے، غلط بات ہے، آپ آیت کا غلط مطلب بتا رہے ہیں، آپ غلط، آپ پہلے آیت کو پڑھیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ یہ سورہ توبہ کی 23 آیت ہے، اس میں قرآن یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا نہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کا نہیں، ایک بیٹا اپنے باپ کا نہیں، اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھتا ہے۔ یہ خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالنے والی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو خون کے رشتوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر سے پڑھنا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ آپ کو قرآن کی آیتوں کو بھی پتہ نہیں ہے مولانا، آپ مجھے سکھاؤ گے؟ آپ کو قرآن کی آیت بھی پڑھنے نہیں آتا، مجھے سکھاؤ گے؟ آپ بالکل رٹے ہوئے بیٹھے ہو نا، آپ اسلام کے خلاف رٹے ہوئے بیٹھے ہو، مدرسے میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے، آپ جس طرح کے مدرسوں کی بات کر رہے ہیں ان مدرسوں میں میں بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں، زہر تم اگل رہے ہو، آپ جیسے لوگوں کو میں تعلیم دے سکتا ہوں قرآن کی، سمجھ آئیے آپ کو؟ تم جاہل ہو خود سر سے پاؤں تک، تمہیں ارے جناب عالی، میں نے 60 سال تک آپ جیسے لوگوں کو پڑھایا ہے، تم نے اسلام کے خلاف صرف آیتیں تم نے رٹ لی ہیں، اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اظہری صاحب، میں 55-57 سال تک اسلام، اظہری صاحب میں چاہوں گی آپ سچوالہ صاحب کو فریم سے ایک بار ذرا آؤٹ کریں، آپ اپنا نقاب ٹھیک کر لیجئے سچوالہ صاحب، کیونکہ آپ اپنی جان کو آپ کو خطرہ لگتا ہے اور اسی لیے آپ جو ہے اپنا چہرہ نہیں اظہری صاحب مجھے اب تک جتنے ایکس مسلم ملے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ان کو اپنا پریوار بھی چھوڑنا پڑا، جبکہ ان کے پریوار والے رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پریوار والوں جان سے مارنے کی دھمکی، سچوالہ صاحب یہ صرف پروپیگنڈا ہے، آپ کو کوئی نہیں دے گا دھمکی۔ نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اسلام چھوڑ دیا تو اس کا قتل کر دو، اگر ایک مسلمان اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا قتل کر دو، ایسا لکھا ہے، اور اسی لیے انہیں ڈر ہے کیونکہ ایکس مسلم بن گئے ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کا قتل ہو جائے گا۔ یہ ان کا آروپ ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں میم۔ نہیں، یہ تو آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں سر، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثوں میں لکھا ہے۔ تبھی میں نے کہا یہ جب روبرو بیٹھے بات چیت کریں تب سارے حوالے لے کر آئے۔ چلیے سر، اس حوالے کو آپ پڑھ لیجئے، اس حوالے کو آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم اس کا کاؤنٹر کر دیجئے تاکہ ان کے بھی چہرے بے نقاب ہو سکے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بھی بے نقاب کریں نا سر، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو؟ آپ بھی مجھے کوئی ٹھیک ہے، آپ ایک منٹ، نہیں سچوالہ صاحب یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا نہیں، سمیر بھی بولتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ سچوالہ صاحب، ایکس مسلم کوئی بھی آج تک کوئی ایکس مسلم جو ہے اس کو مارا نہیں گیا ہے، آپ لوگ خامخواہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کسی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہیں بھی کہ اگر کوئی مسلم دھرم چھوڑے تو اسے مار دو۔ دیکھیے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جس کسی نے اپنا دین چھوڑا اسے قتل کر دو، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ باقاعدہ آتھنٹک حدیث ہے۔ میں چونکہ حدیث پر زیادہ بات نہیں کرتا، میرا سارا فوکس قرآن کے ٹیکسٹ پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، میرا اپنا ایک چینل ہے سچ والا کے نام سے، سچ والا کے نام سے میرا اپنا چینل ہے، ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں میں نے کتنے علماء کو دعوت مکالمہ دی ہے، وہ کتنے علماء میرے ہاں تشریف لائے ہیں، ان سے میں باقاعدہ جو ہے ڈسکشن کر چکا ہوں۔ ارے سنیے، قرآن پاک کی ایک آیت سنیے دھیان سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ آپ کو جو ہے ٹھیک سے اس کی تلاوت بھی کرنا نہیں آ رہی مولانا، آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا،
آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، آپ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ آیت ایسی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو نہیں پتا وہ آیت ایسی ہے، سنیے ذرا غور سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. یہ ہے سورہ توبہ کی آیت 23. آپ کو قرآن میں پڑھنا نہیں آتا، میں آپ کو اعلانیہ بتا رہا ہوں، یہ صرف رٹے بتائے ہیں جنہوں نے اسلام کے، آپ بنا رٹے ہوئے پڑھ کے سنا دیجئے اظہری صاحب، ہم نہیں کہہ رہے کسی کو یاد بھی ہونے چاہیے یہ سب. دیکھیے گوگل کر لیجئے، آپ اپنا کتاب منگوا لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن انہیں کاؤنٹر کیجئے تاکہ یہ لوگوں کو غلط بیان نہ دے سکے. اے ایمان والو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. اگر وہ ایمان کے مقابلہ کفر کو پسند کریں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. یہ ہے اس کا ترجمہ. آپ دیکھیے، آپ پہلی آیت نساء کی 101 میں بھی اہل مکہ کا بیان ہے، یہ تمہارے کھلے ہوئے اور سخت دشمن ہے. کہیں مسلمان کسی مرحلہ پر دھوکہ نہ کھا جائیں اور ان کی دوست نما دشمنی کا شکار نہ ہو جائیں. یہ آیت بھی انہی مشرکین مکہ سے متعلق ہے. چنانچہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس آیت کے بعد نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مولانا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ میرے چینل پر جو ہے، میرے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیے، میں آپ کو بتاؤں گا ایک آیت کا کیا مطلب ہے. اسلام کو بدنام کرنے کی آپ جیسے لوگوں کی، اسلام کے ساتھ مرتد، آپ ایک مرتد آدمی ہیں. آپ کو دیکھیے، آپ لوگ جو ہے عربوں کے ذہنی غلام ہوں، آپ لوگ عربوں کے ذہنی غلام ہوں. اللہ جو ہے عربوں کا تراشا ہوا خدا ہے. ایک عربی جو ہے کلٹ کے خاطر آپ لوگوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں. اظہری صاحب، مرتد یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام چھوڑ چکے ہوتے ہیں، کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ وہ ہے مرتد ہے. ہاں، تو مرتد کی سزا کیا موت ہے؟ مرتد جس انداز میں یہ بخاری اور تمام طرح کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، تو آپ انہی کی بات کو مانیے. نہیں، بالکل نہیں ماننا چاہوں گی. میں تو آپ کی بات سمجھنا چاہتی ہوں، اسی لیے سوال آپ سے کیا ہے. میں کیوں چاہوں گی کہ ایک طرفہ بات ہو اور کسی بھی دھرم کے سمان کو ٹھیس پہنچے؟ بالکل نہیں چاہوں گی، نہ میرا چینل چاہے گا. ایسے لوگ جو اتنے رٹ کر آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ کبھی سمجھنا نہیں چاہتے، وہ صرف اپنی بات سمجھاتے ہیں. اچھا چلیے، ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر کہیں شریعہ قانون لاگو ہے تو مرتد کی سزا موت ہے؟ اگر کہیں شریعہ قانون لاگو ہے تو کیا مرتد کی سزا موت ہے؟ اگر اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، اگر شریعہ لاگو ہے تو اسلام ہے تو یقیناً سزائے موت ہے. تو یعنی کہ اگر میں اسلام چھوڑوں تو سزائے موت ہے، اگر وہاں شریعہ لاگو ہے تو اگر تو زبردستی کیا مجھے اسلام آپ منوا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ ہی جیسے کچھ دھارمک گرو آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام تو کہتا ہی نہیں ہے کہ زبردستی ہمیں مانو. بالکل، زبردستی کا مطلب ہی نہیں ہے. تو اگر میرا من نہیں ہے اسلام میں رہنے کا اور میں چھوڑ رہی ہوں تو کیوں مجھے مارنا؟ جب اسلام خود ہی کہتا ہے نا، من کے بنا کوئی کام مت کرواؤ. آپ جب اسلام کی تاریخ پڑھیں گی تو آپ کو بہت سارے ایسے مواقع ملیں گے جہاں پر لوگوں نے اسلام چھوڑا ہے اور وہ دوسری جانب چلے رہے. منافقین کی تعداد جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ. نہیں، ابھی تو آپ ہی نے کہا کہ شریعہ میں لکھا، شریعہ کے حساب سے مرتد یعنی اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، پر وہیں تو اسلام کہتا ہے کہ کچھ بھی زبردستی نہیں کرواتا وہ. تو پھر کیوں مجھ سے زبردستی قبول کروانا چاہتا ہے یا ایک دھرم میں رہنا چاہتا ہے جب میرا من اٹھ چکا ہے؟ گئے تھے تو 1100 لوگ وہاں پر موجود تھے اور 300 لوگ ایسے تھے جو پلٹ گئے تھے. جب وہ پلٹ گئے تھے تو وہ سب منافق تھے. وہ جو منافقین. ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ کارکرم کو مجھے بند کرنا ہے تو ایک سوال دونوں سے آپ سے پوچھوں گی. آپ دونوں تیاری کر لیجئے. سنیے ایک منٹ، آخری ہمیں اسے کنکلوژن پہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. اظہری صاحب آپ بھی تیاری کر لیجئے. ہمیں آپ چینل پر
ایسے لوگوں کے ساتھ چینل پر نہ بلائیے، انہیں آپ روبرو کرائیے. کیسے لوگ چاہیے آپ کو؟ کیسے لوگ چاہیے؟ آپ آئیے بہت ہی سبھی طرح کے لوگوں کا ویلکم ہونا چاہیے. اگر کوئی سوال اٹھا رہا ہے تو اس کے سوالوں کو شانت کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بھاگنا چاہیے. یہاں پر میں آپ دونوں کو کہہ رہی ہوں، اظہری صاحب آپ مجھے 5 ایسی 5 2 3 جتنی آپ دے سکیں ایسی دلیلیں دیں جس سے اسلام ایک امن پسند دین لگے. اور سچوالا صاحب آپ ایسی 5 دلیلیں دیں جس سے آپ اپنی بات جو کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کر سکیں کہ اسلام جو ہے وہ مار کاٹ سکھاتا ہے یا بہت ہی ہنسک دین ہے. پہلے اظہری صاحب سے شروع کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس آؤں گی میں سچوالا صاحب. ٹھیک ہے اظہری صاحب آپ دیں. اسلام نے کبھی کسی بھی جنگ کی پہل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسلام نے ہمیشہ یہ کہا، اسلام نے جب اٹھایا ہے، اسلام نے تلوار جب اٹھائی ہے جب اسلام کے خلاف تلوار اٹھی ہے. اسلام جھوٹ کہہ رہے ہیں. کوئی اور جنگ ہو، کسی بھی جنگ میں اسلام جھوٹ ہے. آپ اپنی باری آنے کی بولیے گا. ٹھیک ہے، ماننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہرے بھرے پیڑوں کو نہ کاٹو. سرکار نے فرمایا نہتے کو نہ مارو. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارو. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دشمن کی طرف سے پہل نہ ہو تم پہل نہ کرو. یہ کیا اور کوئی اسلام چھوڑ دے تو اسے نہ مارو؟ نہیں، اسے مارو. اسلام کوئی چھوڑ رہا ہے ڈائریکٹ ایسے مارنے کے لیے نہیں کہا ہے بھائی. جب اسلام چھوڑنے کے بعد وہ اسلام کے خلاف سازش کرے گا، اسلام کے خلاف کھڑا ہوگا اور اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو یقیناً اس سے جنگ کی جائے گی، اور چاہے وہ ہمیں مارے یا اسے مارے. یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. سچوالا صاحب آپ بتا دیں کہ اسلام کیوں آپ کو ہنسا پھیلانے والا، مار کاٹ کرنے والا دین لگتا ہے، اور کیوں؟ بتائیے. اس بندے نے قرآن دیکھیے سب سے پہلی بات، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی بڑی بات تسلی سے سنی، ذرا ان کی بھی سنیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے میں کہتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اسلام چھوڑا. میں کہتا ہوں میں نے اسلام کو ماننا چھوڑا، لیکن میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. میں اس عربی قلب کو بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے سب کچھ چھین لیا. تو میں اس قلب کو، اس عربی قلب کو نہیں چھوڑ سکتا. میں اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا. یہ میں نے ٹھان لی ہے. اسی مقصد سے میں نے عربی ایک یوٹیوب چینل کھولا ہے. اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب ایک شخص نے اسلام چھوڑا اور اسلام کی ریئلٹی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، اسلام کا اصلی چہرہ وہ لوگوں کو بتا رہا ہے. تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ یہ شخص زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. ایسے موقع پر علماء جو ہے قرآن کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اسلام کی ریئلٹی لوگوں کو بتائیں گے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، وہ گویا زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ایک سائڈ سے ان کا ہاتھ کاٹا جائے، دوسرے سائڈ سے ان کا پیر کاٹا جائے. یہ ہے قرآن، یہ ہے امن و شانتی کا دم بھرنے والی کتاب قرآن. قرآن میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے. اسی وجہ سے آپ کے مادھیم سے آخری بات یہ کہوں گا آپ سے کہ میں چتوالا صاحب سے گزارش کرتا ہوں. ہلو جی، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، کہ دیوبند جائیں یا بریلی جائیں، کہیں جائیں اور وہاں پر جا کے آپ میرے چینل پر تشریف لائیے. ارے وہ دیکھیے ضروری نہیں ہے کوئی کہیں جائے. اگر آپ چاہتے پورا آپ کو موقع دیا، میں نے پلیٹ فارم دیا کہ جہاں پر آپ ان کی باتوں کو کاؤنٹر کر سکتے تھے، کیونکہ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی یہ سوچے کہ ہم ایکس مسلموں کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں کچھ بھی کہنے کا ایک دھرم وشیش کے خلاف. لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنے ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں.